नाज़रीन, सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से इस तरह के कभी-कभी वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। आज भी एक वाक़या के सामने आया है कि कहीं पे एक फलाई तंजीम का राशन भरा ट्रक था, वो बगैर बताए अपने मर्जी से किसी डिस्ट्रिक्ट में गए तो सड़क पे मौजूद जो लोग मौजूद थे खेमों में, उन्होंने उस पे जो है वो उस ट्रक से वो सामान पूरा लेकर चले गए और अफरा तफरी हुई, अनप्लेजेंट वाक़यात हुए। तो हमारी गुजारिश इसलिए ये कर रहा हूँ और उसका रीजन यही है कि अगर आप लोग इसको प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को बता के जाएंगे और आपको जो पीडीएम के नंबर हमने दिए हुए हैं उसको बता के जाएंगे तो वो फौरी तौर पर आपकी कोऑर्डिनेशन कराएंगे उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से, और फिर डिप्टी कमिश्नर हजरात साहब जो हैं वो आपकी मदद करेंगे और वो डिप्टी कमिश्नर हजरात साहब और वहाँ की पुलिस आपकी मदद करेगी। और उस मदद से आपको ये फायदा होगा कि आपकी चीज जिस मुस्तहक तक गवर्नमेंट भी समझती है कि जी कुछ मुस्तहकीन को मिल चुकी है, कुछ मुस्तहकीन को नहीं मिली है, जिनको नहीं मिली वहां तक आपकी रसाई भी होगी और आपको पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी कि कहीं किसी आप हुजूम में ना चला जाएं। और जो इस तरह के कभी-कभी इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं मिसमैनेजमेंट के, वो इसलिए होते हैं कि वो आपने इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करके नहीं जाते। और इसमें जरूरी नहीं कि जो उस पे ट्रक्स पे हमला करते हैं सारे मुस्तहकीन हो, उसमें मेन मुस्तहकीन रह जाते हैं, फिर जो लोग कुछ वो पे हमला करते हैं। तो हम नहीं चाहते इस तरह के अनप्लेजेंट वाक़यात। मैं फिर दोबारा से इल्तिजा का नंबर रिपीट कर रहा हूँ पीडीएमए का। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक कंट्रोल रूम सिर्फ इस काम के लिए कायम है। इसका नंबर है 021-353-81810 021-353-81810। दूसरा नंबर है इसका मोबाइल नंबर, वो भी नोट कर लें बराए मेहरबानी, 0335557362। मैं दोबारा मोबाइल नंबर भी रिपीट कर रहा हूँ, 0335557362। कोई भी शख्स, कोई भी इदारा जितनी भी इमदाद करना चाहता है मोस्ट वेलकम, लेकिन बराए मेहरबानी वो कनेक्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और एसएसपी के साथ, ताकि आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उन मुस्तहकीन को आप सामान फराहम कर सकें। ये तो एक इल्तिजा थी। दूसरी मेरी फिर ये बहुत ज़्यादा गुजारिश होगी, मतबाना गुजारिश होगी कि जो लोग इस वक्त अल्लाह के करम से और अल्लाह की मर्जी से सेफ बैठे हुए हैं, जो अपने घरों में हैं और जो मुखय्यर हजरात भी हैं, बराए मेहरबानी बढ़ चढ़ कर आप इन लोगों की मदद करें। मैंने कहा कि जी गवर्नमेंट इस वक्त पूरी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हर रिलीफ कैंप में मौजूद कोई भी शख्स जो हो उसको कुक्ड फूड दिया जाए, पका पकाया खाना दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। टेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोशिश करें, लेकिन बाकी काफ़ी ऐसे आइटम्स हैं जो कि गवर्नमेंट क्योंकि बाकी चीज़ों में बहुत बिजी है, गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती। वो मुखय्यर हजरात जो कि अगर बिस्तर देना चाहें, कोई चारपाई देना चाहे, कोई और किसी को कोई कपड़े देना चाहे बने बनाए, तो वो बराए मेहरबानी उन लोगों को जाएं, अपने हाथ से दें, इन लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करें। इनको जो भी फैसिलिटीज आप दे सकते हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के मदद करें। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश होगी कि तमाम मुखय्यर हजरात जो हैं वो आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ और इसको इस नोबल कॉज में जहाँ पे लोगों को आपकी ज़रूरत है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर मदद करें। इस वक्त पानी जहाँ जहाँ से रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे ये एक पॉजिटिव खबर है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से पानी जहाँ जहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जहाँ पे मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो जाए वहाँ पे बहाली का काम जल्दी शुरू कर दिया जाए, लोगों को वापस शिफ्ट कर दिया जाए। अगर मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, हैदराबाद में मैंने इस तरह कहा कि मेजर जो प्रॉब्लम था वो था हैदराबाद रूरल में। वहाँ पे काफ़ी यूनियन काउंसिल जो हैं, कोई 30 यूनियन काउंसिल जो पानी में डूबी हुई थी। अब उसमें से हमने कुछ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमें साथ डीसी साहब और इनकी इंतजामिया पूरी मदद कर रही है, अभी वाटरिंग भी कर रहे थे, तो उसमें अब कुछ गाँव जो ऐसे हैं उनमें डी वाटरिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो हमने कल से कुछ फैमिलीज़ को वापस अपने अपने घरों में बेचने के, कुछ है, ये सारी नहीं है, कुछ फैमिलीज़ को हम लोग वापस जो बहाल हो गए, जिनके पूरे गांव से अंदर पानी निकल गया है, वो हमने उनको वापस अपने अपने घरों में बेचना शुरू कर रहे हैं। और फिर हम उनको साथ जिनको भेज रहे हैं उनको हम कुछ टेंट दे रहे हैं, कुछ राशन दे रहे हैं, जीव का अपना जिनके घर गए उनको।
جن کے گھر کے ہم کچھ ٹینٹ اور کچھ راشن دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے آئندہ اپنا مہینہ اس طرح خیر خیریت سے گزار سکیں. اور باقی جو لوگ کیمپس میں موجود ہیں ان کو گورنمنٹ ابھی بھی حیدرآباد میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی تو یہاں پہ ان کو کوکڈ فوڈ دے رہی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی اس میں پرابلم نہ ہو. ایک اور ایشو ہے جس میں سب کو ایڈریس کروں گا, اور یہ ایشو صرف میں حیدرآباد یا صرف سراف متاثر علاقوں کی بات نہیں کروں گا, میں پورے سندھ کے لیے کہوں گا. ڈینگی جو ہے وہ بہت ریپڈلی بڑھ رہا ہے. میری گزارش ہوگی تمام لوگوں سے کہ احتیاط کریں. اب جن جگہوں پر پانی موجود ہے وہاں پہ احتیاط ان کے ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ ڈینگی کے لیے پہلے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسٹیگنٹ واٹر نہ ہو, لیکن پانی تو موجود ہے. تو ہم اپنے تمام یونین کاؤنسلز میں گاؤں گاؤں میں اسپرے کروا رہے ہیں پورے سندھ بھر میں, سندھ گورنمنٹ. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ پانی کی جو تعداد اتنی بڑی ہے, آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اتنا پریکٹیکلی اسپرے کرنا تو گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن وہ اتنا پاسبل نہیں. لیکن شہری علاقوں میں بھی لوگ احتیاط کریں, چاہے وہ کراچی کا شہر ہو چاہے وہ حیدرآباد کا شہر ہو. جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ڈینگی کے لیے برائے مہربانی سب لوگ اپنا خیال کریں, اپنا احتیاط کریں. حکومت سندھ ہماری پرائرٹی ہے کہ تمام لوگوں کی حفاظت کرنا. دعا گو بھی ہیں, ہماری پرائرٹی بھی ہے. گورنمنٹ اپنے سارے ریسورسز صحت کے معاملے میں خرچ کر بھی رہی ہے, کرے گی بھی صحیح, لیکن لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں کیونکہ یہ بھی ایک سیریس سچویشن ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے کہا کہ میں آپ تمام دوستوں کے سامنے گوش گزار کروں. شکریہ. دیکھیں جی, چند میں اگر گھنٹوں کی بات کروں اور کل لیٹ نائٹ سے کچھ بہتری منشر میں آئی ہے. کچھ بہتری ابھی مکمل طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ تھوڑا جو ہے پانی زیادہ ریڈیوس ہو رہا ہے, دریا ہے, لیکن کیونکہ جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ اسپیڈ بھی کم نہیں ہو رہی, تو جتنا پانی جا رہا ہے اتنا پانی آ بھی رہا ہے, لیکن کچھ لیول جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں. واٹر لیول کچھ زمین پانی ریسائڈ کر رہی ہے, کچھ دھوپ کی وجہ سے پانی کم ہوتا ہے, کچھ آپ کا جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے ایواپوریشن ہوتی ہے. تو اس وقت اس پوری سچویشن میں دھوپ اور ہوا وہ دونوں آئیڈیل ہیں. لیکن اللہ رحم کرے, ایک اور پھر سننے میں آ رہا ہے کوئی اسپیل آنے والا ہے. اگر خدا نہ خواستہ, اس وقت پھر بارش ویسے رحمت کہتے تھے لیکن اس وقت ان حالات میں تو ہم اس کو سب زحمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ مزید اگر کوئی بارش آئی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس وقت نقصان دہ ثابت ہوگی, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت سندھ بھر میں اگر آپ دیکھیں تو میں باقی ضلع کا بھی ذکر کر دوں, میرپور خاص میں اس وقت پرابلم ہے, سانگھڑ میں اس وقت پانی کا پرابلم ہے کہ وہاں ڈرینز نہیں مل پا رہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو نوشہروں میں ہے, مٹیاری کا جو آدھا حصہ ہے, مٹیاری میں جو سعید آباد علاقہ ہے وہ اس وقت پانی میں ہے, اس کا ڈرین پانی کا نہیں ہو پا رہا. وہ میری آج بھی میٹنگ ہوئی تھی, بات چیت ہوئی تھی, تو بولیں کہ 4 دن کے بعد شاید مٹیاری کا پانی ہم نکالنے میں ہمیں مدد ہو. تو کیونکہ بدین میں ایشوز ہیں. اسی طریقے سے آپ کے کمبر جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ونریبل ہے, کمبر میں بہت زیادہ بارش ہے. جیکب آباد کے کافی علاقے, جھڈو میں جو ایشو ہیں وہ میں نے میرپور خاص ضلع کی بات کر لی. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ ڈیفینیٹلی اس وقت ہیں اور اٹ از اے چیلنج فار دا گورنمنٹ. اور دیکھیں جی, فیصلہ جو بھی ہوگا وہ نہ چیف منسٹر کرے گا, نہ کوئی منسٹر کرے گا, نہ کوئی ایم پی ایم این اے کرے گا. کہاں سے پانی نکالنا ہے اور اگر کہیں کٹ دینا ہے تو یہ سارے فیصلے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں, جو جن کی ایکسپرٹیز ہے ان چیزوں میں, وہ فیصلہ کریں گے. ساری ایس او پی یہ بنی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی مثال کے طور پر اگر مجھے کہیں پہ کٹ کی ضرورت ہے اور میں چاہوں کہ میرے گھر سے پانی نکل جائے میں کہیں پہ کٹ دے دوں, ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کٹھن فیصلے لینے پڑتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ نے سب سے کٹھن فیصلہ لیا
اپنے لیے انہوں نے اپنا گاؤں، اپنا گھر، اپنی زمینیں ساری وہ ڈبو دی. تو یہ وہ کیونکہ وہ اریگیشن ایکسپرٹس کے فیصلے تھے. تو اس میں اگر کوئی بھی میرا موجود دوست، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے یا کوئی منسٹر یا کسی بھی پارٹی یا کوئی شخص یا کوئی بھی سول سوسائٹی کو بندہ بولے جی مجھے یہ شہر بچانا ہے اور اس شہر بچانے کے لیے میرے پاس یہ راستہ ہے، تو وہ گورنمنٹ کسی کو کرنے نہیں دے گی. وہ صرف اور صرف جو اریگیشن کے ایکسپرٹس ہیں صرف وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، آپ کو جو سب سے بڑا اس وقت ہمارے ملک کو اس وقت نقصان ہوا ہے، اور خاص طور پر میں صوبے کی بات کروں تو آپ کی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا وہ اس وقت بالکل بیٹھ گیا ہے. آپ کی کاٹن جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت ختم ہو چکی ہے، کہیں اکا دکا کہیں بچی ہوگی. آپ کی ویجیٹیبلز بہت مشکل حالات میں ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. تھوڑا بہت شوگر کین ابھی تک سروائیو کر رہا ہے، لیکن اگر یہ پانی ایک مہینہ رہا تو پھر نہ باغات سروائیو کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک اگر باغ ہو تو اس کو کم از کم، اگر آم کے باغ کی بات کروں 8 سے 9 سال لگتے ہیں اس کو میچور ہونے میں. تو جو کھڑی فصل ہے اگر اس میں پانی فوراً نہیں جاتا اور ایک مہینہ بھی ہوگا اور میچور درختوں میں تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور پھر یہ چیزیں گرو کرنے کے لیے آپ کو پھر مزید 8 سال چاہیے. تو سچویشن جو ہے وہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بری ہے، لوگ بہت پریشانی کے حال میں. لوگوں کی پریشانی ایک یہ ہے کہ جی ابھی ان کو جو ریسکیو ہوا ہے اس کے بعد ان کو پانی نکالنا ہے اپنے گھروں سے، گھروں کے بعد ان کو اپنے زمینوں سے پانی نکالنا ہے، زمینوں کے بعد بھی ان کو پھر یہ سوچنا ہے کہ ہم نے لاکھوں روپے کم از کم ابھی بھی ایوریج آپ نکالیں، کوئی بھی آپ کراپ گرو کرنے جاتے ہیں تو 50 سے 60 ہزار روپے پر ایکڑ آج کل خرچہ آ رہا ہے. جو آپ کی کھاد کی قیمت ہے، یوریا کی قیمتیں، جو آپ کی ڈیزل کی قیمتیں، باقی چیزوں کی قیمتیں، لیبر ہے، 50-60 ہزار روپے پر ایکڑ آپ کو جو ہے وہ آپ کا کاسٹ آتی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ جی وہ آپ کی انویسٹمنٹ گئی، وہ آپ کی کراپ گئی، اور اگر یہ زمین ایک مہینہ مزید یہ پانی اس طرح اس پہ موجود ہوگا تو ان فیوچر اس کو دوبارہ اس کو پھر ڈرائی کرنے کے لیے پھر اس کے بعد وہ کس کام رہے گی، کتنے عرصے کے بعد وہ کراپ ہو سکتی ہے. جو بڑی کراپ سے میچور کراپ سے اس کے لیے بہت بڑا یہ نقصان ہے یہ ہمارے لیے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی آفت نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس صدی کی سب سے بڑی آفت ہے. یہ کسی زلزلے سے کم نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ کسی اور چیز سے کم نہیں ہے. اس سے بڑی آفت میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی. اور یہ مطلب جو ہم لوگ ابھی ادھر بیٹھے ہیں، لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ واقعی لوگوں کے لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ کی پوری ٹیم اس وقت موجود ہے، چیف منسٹر موجود ہے، منسٹر موجود ہیں، پورے ایم پی ایم این اے موجود ہیں، پوری گورنمنٹ کی مشینری، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار، تپیدار لیول پر، تحصیلدار لیول پر ہر شخص اس فیلڈ میں موجود ہے. آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کی جتنی کیپیسٹی اس سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کام کرنے کی. مطلب اس میں ہمیں سوچیں کہ ہر شخص یہ سوچے کہ یار میں انڈیویجول حیثیت میں کیا مدد کر سکتا ہوں کسی مستحق کی، میں انڈیویجول حیثیت میں کسی کے لیے کیا کام آ سکتا ہوں. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ فائنینشیل ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن کیا وہ کوئی مورل ہیلپ کر سکتا ہے، کیا فزیکلی کہیں پہ وہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے، اس پہ ہمیں بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے. ایک سیکنڈ. ہاں جی. تھینک یو عامر صاحب. آپ کے 2-3 سوالات ہیں، میں ایک کا کوشش کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ تھا جی کہ خیمہ بستیوں کے حوالے سے، ہاں وفاقی حکومت جس طرح میں پی ڈی ایم اے کا نمبر دے رہا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چیف سیکرٹری لیول پہ اور باقی لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ان کو ڈیٹا شیئر کیے گئے ہیں کہ جی یہ علاقے میں ہم لوگ اس وقت یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر کریں تو آپ کوشش کریں کہ وہ بھی ڈبلنگ نہ ہو. لیکن ابھی تک جو سپلائی ہمارے پاس، میں وفاقی حکومت کنسیڈر کرتا ہوں این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی. پی ڈی ایم اے ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، این ڈی ایم اے
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. وفاقی حکومت سے ابھی تک جو سامان ہے وہ اتنا نہیں آیا جتنا ہمیں ضرورت ہے, جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور پروونشل کی بات ہے تو پروونشل میں بھی اب پی ڈی اے میں نے پہلے کیا یوٹیلیٹی اسٹورز کو آرڈر دیا, یوٹیلیٹی اسٹورز کو انہوں نے آرڈر دیا, راشن بیگ کے یوٹیلیٹی اسٹورز نے کمٹمنٹ کی جی اتنے ہم آپ کو راشن بیگ ایوری ڈے ان ڈسٹرکٹ میں پہنچائیں گے. انفارچونیٹلی یوٹیلیٹی اسٹورز بھی جو تعداد درکار تھی اس پہ نہیں اتنا پہنچ سکی, سپلائی ان کی آ رہی ہے بہت سلو ہے. پھر پروونشل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی اگر ہم یوٹیلیٹی اسٹور کے آسرے پہ بیٹھے رہے تو ہم لوگوں کو وہ امداد نہیں پہنچا سکیں گے, ہم لوگوں کو وہ راشن نہیں پہنچا سکیں گے. پھر سندھ گورنمنٹ نے پرائیویٹ وینڈرز کو کانٹیکٹ کیا, اور میری کل جو تفصیلی بات ہو رہی تھی تو پہلے تو میں کہیں پہ وینڈرز کے اور یوٹیلیٹی اسٹورز میں 500 سے 600 روپے کا فرق آ رہا تھا, اب یوٹیلیٹی اسٹور سے بھی 1000 روپے کم میں کچھ ایسے بھی خلق خدا کے بندے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم زیرو پروفٹ پہ کام کریں گے. اب کچھ بائنگ سندھ گورنمنٹ نے راشن کی اس طرح کی جو کہ 1000 روپے کم ہے یوٹیلیٹی اسٹور کے ریٹ سے, وہی کوانٹٹی وہی آئٹم. تو خلق خدا میں بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. کچھ لوگ کچھ اچھے انسان دوست لوگ انہوں نے کہا جی ہمیں زیرو پروفٹ چاہیے, ہم 1000 روپے کم میں آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے سامان دے رہے ہیں. تو وہ ساری پروکیورمنٹ ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی اور اس کی جو کوارڈینیشن ہے وہ آج بھی اس وقت مجھے پتا چلا کہ ابھی بھی کوئی میٹنگ اس وقت چل رہی ہے چیف منسٹر ہاؤس میں, جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے بھی موجود ہیں, اور ویسے بھی جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ بھی رابطے میں ان سے ہیں. تو وہ ساری چیزیں چلی. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ فگرز چاہیے آپ کو راشن کی. دیکھیں جی اس وقت میں آپ بتا سکتا ہوں کہ وہ آپ کو ڈسٹرکٹ وائز چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے نا. کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں سندھ میں جہاں پہ ضرورت بہت کم تھی, کچھ ڈسٹرکٹس میں ضرورت زیادہ تھی. لیٹ سپوز اگر میں ابھی حیدرآباد کو اور کمبر کو آپس میں کمپیئر کروں گا تو ڈیفینیٹلی زمین آسمان کا فرق ہے نا. ہم سڑکوں پہ چل رہے ہیں, روڈوں پہ چل رہے ہیں, کمبر پورا ڈوبا ہوا ہے مثال کے طور پہ. تو جہاں اور کہیں پہ اگر 10,000 متاثر ہیں اور کہیں پہ 100,000 متاثر ہیں, کہیں پہ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ 10,000 لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا بنا رہی ہے, کہیں پہ کوئی ایسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے جو 50,000 لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا بنا رہی ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے چیف سیکرٹری کو لیٹرز لکھے اور چیف سیکرٹری صاحب ان کو اس ڈسٹرکٹ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. میرے پاس ڈیٹیل بھی ہے, آپ کو میں نیکسٹ پریس کانفرنس میں ڈسٹرکٹ وائز جو راشن ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, جو ٹینٹس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, جو ماسکیٹو نیٹس کی ڈسٹریبیوشن. جی نہیں وہ بھی میں بتا دوں. ابھی تو ہم نے کہا کہ جی اس وقت ہم لوگ ہیں ریسکیو کے فیز میں اور ریلیف کے فیز میں, ٹھیک ہے. ابھی ریسکیو چل رہا ہے اور ریلیف چل رہا ہے. ریسکیو اور ریلیف جب کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ کا آئے گا, جب پانی وانی ختم ہو جائے گا تب آپ کو ایگزیکٹلی فگرز آئیں گے کہ آپ کا نقصان ہوا کتنا ہے. پھر آپ جائیں گے ریہیبلیٹیشن کے فیز میں. جب آپ ریہیبلیٹیشن کے فیز میں جائیں گے تو پھر آپ کے پاس پتا چلے گا جی یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ کے ریکوائرڈ آپ کے فنڈز ہیں جو آپ کو چاہیے, اس میں کتنا پروونشل گورنمنٹ پول ان کرتی ہے, کتنا فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے جو وار فوٹنگ پہ ایک کام کیا ہے وہ میں اس کو ضرور قابل تعریف ہوگا. جو اس وقت انہوں نے فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لاکھوں لوگوں کو, میں سمجھتا ہوں ملینز آف لوگوں کو جو 25,000 روپے ان خواتین کو مل رہے ہیں, وہ سینٹرز میں نے خود وزٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل کی گھڑی میں یہ بھی کوئی کم امداد نہیں ہے. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ایک پروگرام شروع کیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اور آج دیکھیں نا کہ اس پروگرام کے ثمرات اس طرح کی قدرتی آفتوں میں نظر آ رہے ہیں کہ ہر فیملی کو 25,000 روپے اگر ان حالات میں بھی مل رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے.
تو مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی چینل بند ہوا ہے، میں چیک کر لیتا ہوں، میرے پاس آ رہا تھا، میرے پاس ڈش دکھ رہا تھا۔ میرے خیال اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں آپ کو دوسرے سوال کا، کہ ابھی ہم چل رہے ہیں ریسکیو اور ریلیف میں، جب تک آپ کے پاس مکمل ڈیٹا آ نہیں جاتا تب آپ ری ہیبلیٹیشن کے فگرز کوٹ نہیں کر سکتے کہ ری ہیبلیٹیشن کتنی ہونی ہے، کہاں ہونی ہے۔ جو دوسرا آپ کا سوال تھا دریا سندھ کا، کوٹڑی میں اس وقت اونچے درجے کا سیلاب چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 دن اور مزید لگیں گے۔ جب یہ سیلابی ریلا گزر جائے گا تو پھر آپ کے پاس بہت ساری اسپاٹس ایسے ہوں گے، بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی جہاں سے آپ وہ پانی جو ہے وہ دریائے سندھ میں آپ نکال سکتے ہیں۔